अस्सलाम वालेकुम जी। खुर्शीद अहमद कुरैशी मरकज़ी सदर हूँ जमीयतुल कुरैश मीट वेलफेयर एसोसिएशन। अगर आप जानवर लेके आते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे आके बांधा जाता है ना, वो अपनी जगह को एहसास करता है कि मैं उस जगह पे था तो नई जगह पे हूँ। लेकिन जब आप बांध देते हैं ना, एक दो घंटे के बाद वो उसके लिए फिर वही जगह अपनी हो जाती है। नुकसान के लिए हम प्रोपेगेंडा करते हैं कि मंडियों में बीमार जानवर आ गए हैं, जानवरों के नज़दीक ना जाएं, जानवर के नज़दीक जाएंगे बीमार हो जाएंगे। अगर बीमार होते तो सबसे पहले हम होते। कुर्बानी सुन्नत इब्राहिमी है, हम सुन्नत अदा करते हैं। नबी की सुन्नत अदा करने के लिए हमें कम से कम उन शराइत को मद्देनज़र रखना चाहिए जो जानवर में होनी चाहिए। पहले नंबर, जानवर तंदुरुस्त सेहतमंद होना चाहिए, दो दांत वाला होना चाहिए, उसके कान सींग खुर सलामत होने चाहिए, कहीं से वो डैमेज ना हो, लंगड़ा ना हो। तो तंदुरुस्त जानवर की ही कुर्बानी जो उनसे है ना वो लगती है। ये चीज़ें ज़रूरी हैं, तंदुरुस्त होना ज़रूरी है, सेहतमंद होना ज़रूरी है, दो दांत वाला होना ज़रूरी है। देखें जी, पाकिस्तान में जो जानवर लोग पाल रहे हैं, अस खुद ज़िम्मेदार जानवर पाल रहे हैं। वहाँ पर नेचुरल फार्म जो उनसे ना लोगों के बने हुए हैं, वो अपने मदताब के तहत उनके पास चारा होता है, उस चारे की बिना पे वो जानवर को पालते हैं। ये सारे पाकिस्तान में जो उनसे जानवर पाले जाते हैं नेचुरल खुराक से पलते हैं। देखें जी, मंडियों में पूरे पाकिस्तान की मंडियां जो लगती हैं, वहाँ पे वेटरनरी डॉक्टर भी होते हैं, चारा भी होता है, पानी भी होता है, जो जानवर की जो ज़रूरत होती है उसको वो चीज़ें मुहैया होती हैं। डॉक्टर उसको चेकअप करता है जानवर को, आया वो जानवर तंदुरुस्त है, सेहतमंद है। तो अगर जानवर बीमार हो तो वहाँ पर डॉक्टर मौजूद होते हैं उसको वैक्सीन देने के लिए। बहरहाल शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में एसएच कोई वायरस मौजूद नहीं है जिससे इंसान को ख़तरा हो या जानवर एक दूसरे जानवर के साथ को ख़तरा हो। बहरहाल ऐसी कोई हमारे पास अभी तक इतलात नहीं है कि जानवर के साथ बैठने से, जानवर के साथ खड़ा होने से कोई बीमारी इंसान को लगती है। तो ये चीज़ें अभी तक सामने नहीं आई। देखें जी, जो मंडियों में जानवर आते हैं वो तंदुरुस्त जानवर आते हैं। सालों साल लोग उस जानवर की खिदमत करते हैं, पाल पोस के लेके आते हैं। वो अपना एसेट होते हैं ज़िम्मेदार के, फार्मर के। वो कभी भी बीमार जानवर मंडी में नहीं लेके आता। अगर खुदा न खासा कोई बीमार जानवर आ जाता है तो ख़रीदार उसको नहीं ख़रीदता। उसको पता है कि मैं 1000 किलोमीटर 1500 किलोमीटर इसको सफ़र करा के लेके जाऊँगा, ये रास्ते में मर जाएगा। तो लिहाजा वो तंदुरुस्त जानवर ख़रीद के लेके आता है। तो मंडियों में वेटरनरी डॉक्टर मौजूद होते हैं। अगर ऐसे मामलात हों तो वो डॉक्टर उसको फौरी तौर पर मेडिसिन फराहम कर देता है। लेकिन ऐसी चीज़ें नहीं होती, तो जिसकी वजह से ये प्रोपेगेंडा जो हो रहा है ना, इसको ज़रा ख़त्म होना चाहिए। इसमें आवाम की भी बेहतरी है और जो ज़िम्मेदार है, फार्मर है, उसका हम नुकसान ना करें। ये उसके लिए नुकसान के लिए हम प्रोपेगेंडा करते हैं कि मंडियों में बीमार जानवर आ गए हैं, जानवरों के नज़दीक ना जाएं, जानवर के नज़दीक जाएंगे बीमार हो जाएंगे। अगर बीमार होते तो सबसे पहले हम होते, हमें बीमारी लगती है। मैं आपके सामने तंदुरुस्त बैठा हूँ, मुझे तो पिछले हमारे बाप दादा का कारोबार है, तो हमारे बाप दादा से लेके आज तक हमें जानवरों से कोई बीमारी नहीं लगी। देखें जी, ये पिछले 50 साल से तो मैं भी सुन रहा हूँ। तो ये तो हमारा जद्दी कारोबार है। हम जानवरों के बीच में ही रहते हैं, ज़िम्मेदार भी जानवरों के बीच में रहते हैं। कभी आपने सुना हो कोई कुसाब गोश्त का काम करने वाला, उसको वायरस हो गया, उस वायरस की वजह से जानवर से वायरस आया, उसमें मुंतकिल हुआ है, वो मर गया या बीमार हो गया। तो 50 साल से तो मैं भी सुन रहा हूँ, तो ऐसा कोई बीमारी नहीं है।
یہ انٹرنیشنل لیول پہ میں سمجھتا ہوں کہ ویکسین بیچنے کے لیے یہ سرارا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، تردد کیا جاتا ہے۔ فی الحال ایسی معاملات نہیں ہیں۔ دیکھیں جی، کانگو وائرس، اس گرمی میں کانگو وائرس کا وجود ہی نہیں ہوتا۔ کانگو وائرس ان علاقوں میں ہوتا ہے جہاں پر برف باری ہوتی ہے۔ برف باری کے دوران جانور کے پاؤں برف کے اندر دبے رہتے ہیں، نمی کی وجہ سے ان کے پاؤں میں جراثیم پیدا ہوتے ہیں، کیڑا پیدا ہوتا ہے، اس کو کانگو وائرس کہتے ہیں، اس کی وجہ سے وائرس پھیلتا ہے۔ تو اس گرمی میں جو 50 ڈگری گرمی پڑ رہی ہے، اس میں کانگو وائرس کا دور دور سے تعلق کوئی نہیں ہے، واسطہ کوئی نہیں ہے۔ یہ پروپیگنڈا ہے، اور پروپیگنڈا وہی ہے جو اپنی ویکسین بیچنے کے لیے دکانیں کھلی ہوئی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے۔ دیکھیں جی، جانور جب بھی آپ گاڑی میں پک اپ میں کسی کنوینس میں لے کے آتے ہیں نا، تو پہلے کوشش کریں کہ جانور بڑا جانور ہو۔ بڑا جانور ہے تو اس کے ارد گرد لوگوں کا زیادہ ہجوم نہیں ہونا چاہیے۔ جب زیادہ ہجوم ہوتا ہے نا تو وہ بفر جاتے ہیں، جانور بفر جاتا ہے، وہ تو پھر احتیاط سے نہ جانور کو باندھیں۔ سب سے پہلے اس کو تھوڑا دیر کھڑا کریں، بیٹھا رہے، گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد اس کو پانی پلائیں۔ پانی پلانے کے بعد اس کو معمول کی جو خوراک ہے، اس کی عام خوراک ہے، جو چارہ ہے، دانہ ہے، ٹوکا ہے، وہ اس کو دیں۔ تو بچے بھی اس کے ساتھ، جانور کے ساتھ کھیلتے ہیں، بڑے بھی ان کے ساتھ آئیں، کوئی ایسا کوئی چیز نہیں ہوتی۔ بہرحال احتیاط ضروری یہ ہے کہ جانور جب آئے تو ہجوم نہیں ہونا چاہیے۔ ہجوم سے جانور جب دوسری جگہ سے نئی جگہ شفٹ ہوتا ہے نا تو اس میں پرابلم پیدا ہوتی ہے۔ تو لہٰذا یہ احتیاط کریں کہ ہجوم نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ جانور لے کے آتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ آ کے باندھا جاتا ہے نا، وہ اپنی جگہ کو احساس کرتا ہے کہ میں اس جگہ پہ تھا تو نئی جگہ پہ ہوں، لیکن جب آپ باندھ دیتے ہیں نا 1-2 گھنٹے کے بعد، وہ اس کے لیے پھر وہی جگہ اپنی ہو جاتی ہے۔ دیکھیں جی، جانور کو خوراک کھلانی چاہیے۔ اگر صاحب حیثیت ہیں، اگر کوئی سیب کھلا رہا ہے تو اس کی اپنی استطاعت ہے، اس کے پاس وسائل ہیں، وہ اپنے جانور کو سیب کھلا رہا ہے، انگور کھلا رہا ہے، اس جانور کھانے سے بیمار نہیں ہوتے۔ تو باقی ٹوکا دانہ ہے، کھال توڑی ہے، چارہ ہے، سبز چارہ ہے، یہ جانور کی خوراک ہے، اسی پر جانور پلتا ہے، یہی چیزیں کھلانی چاہیے۔ دیکھیں جی، جانور کو جاتے ہی جو گھروں میں بچے ہوتے ہیں نا، بے تاشا کھلانا شروع کر دیتے ہیں، اس پر تھوڑا سا احتیاط کریں۔ جب بے تاشا کھلانا شروع کر دیتے ہیں نا، اس کو موشن لگ جاتے ہیں، وہ بیمار ہو جاتا ہے۔ تو یہ احتیاط کریں۔ جانور کے جیسے انسان کے کھانے کا وقت ہوتا ہے، جانور کا بھی وقت ہوتا ہے۔ اس کو 3 ٹائم اگر آپ نے خوراک کھلانی ہے تو صبح خوراک کھلائیں، وقفہ دیں، اس کے بعد 2 گھنٹے بعد اس کو پانی دیں۔ پانی مسلسل، گرمی کا موسم ہے، پانی اس کے پاس ہونا چاہیے۔ پھر رات کو آپ اس کو خوراک دیں تو جانور بیمار نہیں ہوگا۔ اگر جانور بیمار ہو جاتا ہے تو ویٹنری ڈاکٹر ہیلپ لائن پہ موجود ہوتے ہیں، فوری طور پر کال کر کے ان کو بلا سکتے ہیں۔ جانور کو نہلانا چاہیے، ایسے ٹائم نہلانا چاہیے، گرمی سے بچاؤ کے لیے نہلانا چاہیے۔ یہ نہیں کہ اوپر دھوپ ہو، سیک ہو، نیچے آپ اس کو نہلا رہے ہیں تو اس کو آپ نے دھوپ میں چھوڑ دیا ہے تو پھر اس کو بیمار ہونے کا خطرہ ہے۔ خوراک جو سی ہے وہ آپ 1-1.5 گھنٹہ پہلے خوراک اس کی بند کر دیں، لیکن پانی اس کو کنٹینیو دیتے رہیں۔ جب آخری ٹائم بھی ذبح کرنے لگیں تو اس سے پہلے آپ اس کو پانی ضرور پلائیں۔ یہ ہم بینگ اے مسلم جو ان سے نا جو شرائط ہے وہ ہم پوری کریں، پانی اس کو ضرور پلائیں۔ اور قربانی کا خاص طور پہ ایک پیغام ہے، میں اپنی طرف سے بھی دے رہا ہوں
کہ قربانی عید کی نماز کے بعد قربانی جانور ذبح ہوتا ہے، اس سے پہلے نہیں ہوتا۔ یہ جو پہلے والا سسٹم شروع ہو گیا نا کہ عید کی نماز سے پہلے قربانی جانور ذبح کرنا، یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ تو اس کے لیے حکومت وقت کو توجہ دینی چاہیے، اور انتظامیہ پورے پاکستان کی جو ضلع انتظامیہ ہے اس کو توجہ دینی چاہیے کہ یہ جو قربانی کی نماز سے پہلے جو جانور ذبح ہو رہے ہوتے ہیں ان پر سختی سے پابندی لگانی چاہیے۔ دیکھیں جی، یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ اللہ معاف کرے، یہ جو لوگ کر رہے ہیں نا، یہ بڑے بڑے سٹوروں والے کر رہے ہیں، جن کے پاس بڑے بڑی سٹور ہوتے ہیں، وہ یہ چیزیں کر رہے ہیں، تو ان کو احتیاط کرنی چاہیے۔ ان کے ویئر ہاؤس لاہور میں ہیں، ان کے ویئر ہاؤس اسلام آباد میں نہیں ہیں، جانور ان کے لاہور سے آتے ہیں ذبح ہو کے، تو ظاہر ہے ایک دن پہلے ذبح ہوتے ہیں تو تب پہنچتے ہیں نا، تو اس وجہ سے یہ چیزیں خرابی کی طرف جا رہی ہیں۔ تو یہ حکومت کو جو لوکل سلاٹر ہاؤس ہیں، جہاں جہاں بھی سلاٹر ہاؤس ہیں، ان کے اندر ایک پابندی ہونی چاہیے، اس کا ٹائم دیکھنا چاہیے کہ عید کی نماز اگر 5:15 بجے ہے، 5:30 بجے ہے، 6 بجے ہے، اس کے بعد ذبح ہونا چاہیے، اس سے پہلے نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں جی، وہ جانور کو چچڑ پڑتا ہے، وہ انسان کے سر میں جوں ہوتی ہے، اس کے چچڑ ہوتا ہے۔ چچڑ یہ پہاڑی علاقے میں جو جانور پائے جاتے ہیں ان میں چچڑ پائے جاتے ہیں، یہ وہی سردیوں میں زیادہ تر ہوتے ہیں، سردیوں میں جانور کے اندر چلے جاتے ہیں، جہاں پھر گرمی کا موسم ہو وہاں وہ چچڑ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو وہ جو چچڑ ہے نا، اس سے ایسا کوئی بیماری نہیں ہے، نہ ہی وہ کانگو وائرس ہے۔ کانگو وائرس اور بیماری ہے، یہ اور چیز ہے۔ جیسا کہ انسان کے سر میں جیسے جوئیں پڑ جاتی ہیں، اسی طرح جانور کے جسم میں بھی چچڑ پڑ جاتے ہیں۔ تو یہ میں آج کی نہیں پرانی بات بتا رہا ہوں، جانور آیا کرتے تھے تو ہم ان کو دیکھتے تھے تو چچڑ نظر آتے تھے، تو چچڑ ہمارے جسم پہ بھی چڑھ جاتے تھے، تو ہم اس کو اتار دیتے تھے۔ تو اللہ معاف کرے، اس سے کوئی ایسے بیماری نہیں ہے، کوئی انسان ڈیمیج نہیں ہو جاتا۔ تو یہ جو پروپیگنڈا ہے نا، اس پروپیگنڈے کو پہلے اس کی تحقیقات کرنی چاہیے، کیا اس چچڑ سے انسان کو بیماری لگ سکتی ہے، کیا اس چچڑ کی وجہ سے انسان مر سکتا ہے؟ تو بلا وجہ پروپیگنڈا کر کے عوام میں خوف و حراست نہ پھیلایا جائے۔ اگر وہ خوف و حراست پھیلائیں گے تو لوگ جو ان سے ہیں اپنے گھر میں قربانی کرنے کی بجائے یہ قربانی سے ہی کیوں دور ہو جائیں گے۔ لہٰذا یہ پروپیگنڈا ختم کیا جائے اور سنت ابراہیمی کی طرف آئیں۔ گھروں میں ہم کتے پال رہے ہیں، بلیاں پال رہے ہیں، اس سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ تو ہمارے نبیوں نے جانور پالے ہیں، تو جانور پالنا سنت ہے۔ اور اب جانور کو گھر میں لاتے تھے ہم، پہلے 1 مہینہ 2 مہینہ جانور کو گھر میں رکھتے تھے، جانور کی خدمت کرتے تھے، طرح طرح کے کھانے دیتے تھے جانور کو۔ اب وہ یہ سسٹم گھروں سے دور ہو گیا، لہٰذا اس پروپیگنڈے کو ختم کیا جائے تاکہ قربانی کا جو طریقہ کار ہے اس کو ہم اپنا سکیں۔ دیکھیں جی، انسان کو اپنے آپ کو سیف رکھنے کے لیے سر پہ کپڑا رکھ لے، ٹوپی رکھ لے، بازو فل پہن کے جائے، اور یہ سوتی کپڑے پہن کے جائے، لائٹ کپڑے پہننے ہونے چاہیے۔ تو باقی جانور پسند آپ نے کرنا ہوتا ہے۔ جانور کے نزدیک کچھ لوگ شوق سے جاتے ہیں، کچھ لوگ دور سے جانور کو دیکھ لیتے ہیں۔ اگر جانور کو آپ ہاتھ لگائیں گے تو خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بیماری نہیں آئے گی، لیکن جانور کو ہاتھ لگایا تو آپ ہاتھ دھو لیں، سمپل سی ہے۔ بہرحال احتیاط اس چیز کی ضروری ہے کہ جو لوگ جانور کے نزدیک زیادہ نہیں جاتے تو بہتر ہے کہ نہ جائیں، دور سے جانور کو دیکھ لیں۔ تو ہم تو جانور کے بیچ میں رہتے ہیں، ہمیں تو کوئی پرابلم نہیں ہوتی، تو خدا نہ خواستہ ایسا کوئی چیز نہیں ہے۔